शुरू वाहिद की वहदानियत से जो वाहिद इस कायनात का मालिक है, दरूद उन पर जिनके कदमों की चमक चांद सितारों पर नज़र आए, जिधर से वो गुज़र जाए वही राह चमक जाए, दमक जाए, महक जाए, बने रौनक गुज़ार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं अनवार खान यूसुफ ज़ईब प्रोग्राम डायलॉग 99 में हाज़िर खिदमत। नाज़रीन मोहतरम, कोई भी मुल्क हो, कोई भी माशरा हो, कोई भी कौम व मिल्लत हो, उसका सबसे ज़्यादा जो कीमती असासा होता है ना, वो नौजवान तलबा होते हैं। नौजवान तलबा की खासा होता है कि वो किसी भी मुल्क माशरे की तदरीज और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आप तारीख़ उठा कर देख लें, तारीख़ के औराक पलट कर देखें, अगर इनकलाब की आपको कोई भी सूरत नज़र आई होगी ना, तो वो नौजवान तलबा की शक्ल में नज़र आई होगी। पाकिस्तान के हुसूल के लिए भी तहरीक पाकिस्तान हो जाए या फिर आपकी मुस्लिम लीग के क़याम से लेकर आपकी MSF तक जितनी भी फेडरेशन बनी, उसमें सबसे ज़्यादा जो कलीदी किरदार अदा किया है वो नौजवान तलबा ने किया है। MSF मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन वो फेडरेशन थी जिसने नज़रिया पाकिस्तान में क्या बाजू होने का हक अदा किया। मगर अफसोस ये है कि आज के दौर में सियासत को बहुत ज़्यादा मायूब समझा जाता है। नौजवान सियासी सरगर्मियों को अच्छा नहीं समझते और नौजवान के अलावा दीगर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी बिलखुसूस पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों में आना बहुत ज़्यादा गलत और बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता है। इसकी वजह हमारी माजी की सियासी जमातों का किरदार है, जिन्होंने अपने काम से, जिन्होंने अपने कारकर्दगी से पाकिस्तानियों की सोचों को बहुत बुरी तरीके से मुतासिर किया है। नाज़रीन मोहतरम, सियासी सरगर्मियों में सियासत में आना मायूब बात नहीं है, मगर सियासत में आने के बाद अपनी तरजीहात का रुख गलत तरफ करना, ये सबसे ज़्यादा मायूब तरीन बात है। हमारे इदारों को, हमारे कॉलेज को, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि वो एक ऐसा तरबियती नशिस्त, तरबियती सेशन, तरबियती सेमिनार का आगाज़ करें कि जिसमें नौजवानों की एक बहुत अच्छी तरीके से सियासी तरबियत हो सके। और क्योंकि ये यूनिवर्सिटी कॉलेज वाहिद जगह है जहाँ से एक नज़रिया, जहाँ से एक सोच, जहाँ से एक ख़याल जन्म लेता है। नाज़रीन मोहतरम, हम यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं तो एक ऐसी ही यूनिवर्सिटी जिसका नाम कराची यूनिवर्सिटी है, जिसने पूरे पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को टैलेंट दिए हैं। टैलेंट के साथ साथ सियासी जमातें और उनके रहबर और रहनुमा ने भी तालीम और तरबियत इसी यूनिवर्सिटी से हासिल की। और हमारी खुशकिस्मती है कि इसी यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा, इसी यूनिवर्सिटी के एक उस्ताद, इसी यूनिवर्सिटी के से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्सियत आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैनल से इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में इलेक्शन कैंपेन चलाई जो 4th पोजीशन पर आई। मैं सलाम पेश करना चाहूँगा मोहम्मद फयाज कुतुब साहब को। वालेकुम सलाम। बहुत कैसी तबीयत है, कैसा मिजाज? मैं ममनून और मशकूर हूँ आपका और आपकी चैनल 99 का कि आपने हमें यहाँ मदऊ किया, और शुक्रगुजार हूँ आपका भी, आपके चैनल का भी। हम भी आपके मुतशक्किर हैं, आप अपने वक्त में से वक्त निकाल कर हमें वक्त दे रहे हैं। अल्लाह पाक आपका आना कबूल फरमाए। फयाज साहब, आपसे एक बुनियादी सवाल है, आपकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची यूनिवर्सिटी में कितनी बाअसर साबित हुई नौजवानों को इंसाफ दिलवाने में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। जनाब, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जामिया कराची में पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे हमने एक इलेक्शन कैंपेन चलाई, और उसको जो सिस्टम हमारे यहाँ राइज है उस सिस्टम को रिप्लेस करना चाह रहे हैं। जिस तरह हमारी वफाक में और तमाम सूबों में जो गवर्नमेंट है, खान साहब का विज़न है कि पुराना निज़ाम जो फरसुदा निज़ाम है, जिसमें बहुत सारे खद्दो खाल हैं, बहुत सारे उसमें मसाइल हैं, और जिसकी वजह से पीटीआई जन्म लिया, जिसकी वजह से तो मेन वजह यही है कि इस पुराने निज़ाम को, जिसमें करप्शन का निज़ाम है,
جس میں اقربہ پروری ہے، جو موروثی سیاست کو لے کر چل رہی ہے اور جس میں پسند ناپسند کا ایلیمنٹ شامل ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے اور الحمدللہ ہم اسی کوشش پہ آج بھی گامزن ہیں کہ جامعہ کراچی میں جو جتنے بھی جو اس نظام کا حصہ ہے اس کو ہم نظام بہتر کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا حصہ ملایا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس نظام کی بہتری کے لیے تک و دو کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ کوئی لانگ ٹرم پروسیس ہے، شارٹ ٹرم نہیں ہے جس کے اثرات فوراً آ جائیں۔ آج الحمدللہ بہت سارے ہمارے امپلائی ساتھی دوست ہمارے عزیز جو جامعہ کراچی میں وہ اس چیز کو لائک کرتے ہیں، اور خان صاحب کے ویژن سے دیکھیں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، جو خان صاحب کا ریفلیکٹ میرے اوپر آ رہا ہے وہ بیسیکلی وہاں کاؤنٹ کرتا ہے۔ تو خان صاحب کے جو ویژن ہے اس کو بہت سارے لوگ لائک کرتے ہیں، اور بڑے خاص کر ہمارے طلباء ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں خان صاحب کے اس ویژن کو، تو وہ ہمیں 100% سپورٹ کر رہا ہے وہ چیز جس کے لیے ہم وہاں جامعہ کراچی میں موجود ہیں۔ اچھا، ایک نوجوان آپ کو جوائن کرنا چاہتا ہے، ایک جو نوجوان آپ لوگوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا چاہتا ہے، مگر آنے کے بعد یہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی سیاست میں ایسا ماحول دیکھا جاتا ہے کہ جی سیاست میں آنے کے بعد بائی فورس بائی پالیسی اس کو غلط کام منفی کام کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ خود مثبت کام کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیسا دیکھتے ہیں؟ محترم جناب انوار بھائی، بات یہ ہے کہ ہم نے تحریک انصاف نے، پی ٹی آئی نے اسی چیز کی نفی کی ہے ہر جگہ کہ ہم کسی کو کسی اسپیسیفک فورس کام کے لیے، کسی ایسے کام کے لیے جو اللیگل ہو، جو آپ کو زیب نہیں دیتا وہ کروائیں، ایسا ہم نے کبھی کوشش نہیں کی، نا انشاءاللہ کریں۔ ایسا دیکھا جاتا ہے اگر وہ نہیں کرنا چاہتا تو اس کو مستعفی بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن پی ٹی آئی میں نہیں دیکھا ہوگا ایسا۔ پی ٹی آئی میں لوگ خود مستعفی ہو جاتے ہیں اس کا کام نہ ہونے پہ، اچھا وہ خود مستعفی ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ پی ٹی آئی کوئی کام کہہ رہی ہے وہ غلط آپ کریں نہیں تو آپ کو ہٹا دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات میں آپ کو ایک عرض کروں، خان صاحب ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ انسان کے کریکٹر لیس نہیں ہونا چاہیے، انسان با کردار ہو، با اخلاق ہو۔ یہ ہمارا، ابھی انہوں نے ایک اسپیچ کی تھی، یاد ہوگا آپ کو شاید خان صاحب نے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم ہمارے ملک کا نظام دیکھیں اب، وہ کہتے ہیں یار کچھ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے۔ جب یہ ہمارا یہ موٹیو چل رہا ہوگا، یہ سلوگن چل رہا ہوگا تو کیا قوم ڈیولپ ہوگی؟ تو قوم، اور ہم تو بات کر رہے ہیں، ہم جامعہ کراچی میں ہمارے ساتھ اساتذہ بھی ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، تو ہم تو ان کی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اساتذہ کی، اسٹوڈنٹس کی، کہ اسٹوڈنٹس میں وہ معیار بنے، وہ ان کا اخلاق بنے، کردار بنے، تاکہ وہ اچھا جب باہر نکلیں، وہ یہی جامعہ تھی نا پہلے 70s سے پہلے، کہ جس کے لوگ نے وہاں سے بچے نکل کے وہی بچے پاکستان کو لیڈ کرنے لگے، وہی بچوں نے دنیا میں نام روشن کیا۔ آج ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی مین ریزن یہی، جو آپ نے بھی کوشچن کیا نا، مین ریزن یہی ہے، جب سے پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے من پسند ڈیسیجنز کو امپلیمنٹ کرنا چاہا ان اسٹوڈنٹس کے ذریعے، تو وہاں سے خرابی پیدا شروع ہو گئی۔ خان صاحب انشاءاللہ ان کا ویژن بھی یہی ہے، اور ہم ان کے ساتھ اسی لیے بھی کھڑے ہیں کہ وہ کم از کم اس سوچ کے حامل نہیں ہیں کہ ہم اپنے ذات کے لیے اور پاکستان کے بگاڑ پیدا ہو جائے ہماری ذات سے، ان کی سوچ نہیں ہے۔ ہم نے انشاءاللہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے کام کرنا ہے، کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سر، آپ ایک استاد بھی ہیں اور آپ کو نوجوان آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں، آپ انسپریشن بھی ہوں گے، کیونکہ ایک استاد کو بہت بہتر اور بہت اچھی طریقے سے لوگ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نوجوان اور طلباء بالخصوص۔ تو آپ نے تحریک انصاف ہی کیوں جوائن کی؟ کیونکہ دیگر جماعتیں بھی اداروں میں، یونیورسٹیز میں قائم ہیں، اپنا کام کر رہی ہیں، مگر تحریک انصاف ہی کیوں؟ بہت اچھا سوال انوار بھائی۔ بات یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا نا آپ سے کہ پاکستان سیاسی جماعتوں کا ایک بہت بڑا گڑھ ہے، کہتے ہیں، جس بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز یہاں پہ رن کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، لیکن آپ اس کو لائک کریں گے۔ پاکستان تو گڑھ ہے، مگر بالخصوص کراچی میں کثیر الثقافت اور کثیر الزبان اور ہر نظریے کو فالو کرنے والا اور ہر نظریے پہ چلنے والا شخصیت یہاں پہ رہتی ہے۔ کراچی میں رہ کر، میرا آپ سے جو سوال سمجھ رہے ہوں گے کہ کراچی میں رہ کر ہی کیوں تحریک انصاف؟ اصل میں جتنی محرومیاں، جتنے تمام چیزیں ملیں کراچی کو، کراچی والوں کو، تو اس کا بہتر سلوشن خان صاحب کے پاس ہے کہ ہم نیشنل پولیٹکس میں آئیں اور آ کے کراچی کو
اور کراچی کے لوگوں کو اس کا حق دلوائیں. اور اس کے لیے ہم نے سب سے بہتر ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی ہے, کیونکہ دیانتدار ایماندار قیادت ہے. اور ہمیں سب سے بڑا جو ہمارے لیے ایک بھروسہ ہے کہ پاکستان کے لیے کرنا ہے, انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کرنا. تو یہ بہت بڑا بھروسہ ہے, اور یہی بھروسہ لے کے مجھے پی ٹی آئی میں نے شمولیت اختیار کی ہے, اور مجھے اس پہ بڑا فخر ہے الحمدللہ کہ میں خان صاحب کے عدنان سے سپاہی ہوں. یہ اور جہاں تک آپ نے فرمایا کہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں, اور میں میری ٹیچنگ سے بھی وابستگی ہے, تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی 2 چیزوں کی باتیں کرتا ہوں کہ دیکھیں میں کہیں بھی کھڑا ہوں تو سب سے پہلے میرا کردار, میری شخصیت, میرے اخلاق, یہ ہمیں وہ کرتا ہے. بعد میں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلاں پارٹی سے بلانگ کرتا ہے. تو اگر یہ چیز صحیح نہیں, انسانیت تو سب سے پہلی ہے نا. اگر یہ ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بولیں, ہم لوٹ مار کریں, ہم تھریٹ دیں, ہم دھوکے دیں, تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو خان صاحب بھی اسی بات پہ کہتے ہیں کریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے پہلے, اس کے بعد پھر ہم کسی جگہ کھڑے ہوں. تو یہ میرا الحمدللہ اس حوالے سے کنسرن ہے. سر آپ لوگ وفاق میں ہیں, 50% سے زیادہ آپ لوگ کا ٹینیور کمپلیٹ بھی ہو چکا ہے, مگر کیا وجہ ہے اس کی کہ یونیورسٹیز اور جامعات کا نظام بہتر ہی نہیں ہو پا رہا؟ ویسے تو پورے ملک کا بھی نظام جو امید تھی ویسا بہتر نہیں ہو پا رہا, مگر جامعات کا نظام کیوں نہیں بہتر ہو پا رہا؟ اچھا انوار بھائی, یہ تو بہت ہی بہترین سوال ہے, اور ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی نالج بھی چیز آ جانی چاہیے کہ اصل میں ایک بائنڈنگ ہے 17th امینڈمنٹ کی, جس کی وجہ سے تمام اختیارات صوبوں کے پاس ہیں, اور جتنی جامعات ہے وہ اس وقت اس کے جو روح رواں ہیں وہ سندھ گورنمنٹ ہے. سندھ میں جو جامعات ہیں سندھ گورنمنٹ ہے, تو اس کے تمام بہتری کے, تمام اچھائی کے اور تمام چیزوں کی ذمہ دار سندھ گورنمنٹ ہے, اور وہ اس چیز کو اون کر رہی ہیں, انہوں نے ہی اس کو صحیح کرنا ہے. وفاق کے اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس حوالے سے صرف کہ HSC کی جو چیزیں ہیں وہ وفاق کرتا ہے. نہیں مطلب آپ لوگ اپنی ذاتی حیثیت بھی تو رکھتے ہیں نا, اگر آپ تحریک انصاف کے ریپرزنٹیٹیو ہیں کسی ادارے میں تو وہاں پہ آپ لوگوں کا کام اور آپ لوگوں کی جو عمل دخل ہے وہ بھی تو معنی خیز ہوگا نا. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا, اصل دیکھیے جو ڈیسیجنز ہیں نا, جو ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز ہیں وہ تو صوبائی حکومت نے لینے ہیں نا. صحیح. اچھا ہم جب بات کرتے ہیں امپلائیز کی, بات کرتے ہیں وہاں پہ اساتذہ کی, بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی, تو تمام چیزیں باؤنڈ ہیں سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے. تو اس میں کوئی ایسا ہم پروڈکٹیو کام ہم نہیں کر سکتے. ہاں میں اگر یہ اپنے بات میں یہ کہوں کہ ہم لوگوں تک کنونس کرنا وہ تو ہم کرتے ہیں, لیکن کوئی ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں اس کو پاکستان تحریک انصاف نے انٹرپٹ کرتی ہے, نہ کرے گی, کیونکہ سندھ گورنمنٹ کا ایک بڑا ڈومین ہے, وہ کر رہی ہے. اور الحمدللہ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں, جامعہ کراچی ہر لحاظ سے الحمدللہ سو بہتر ہے اور جامعات سے. اور یہاں پہ ہمارے ایک میں ایڈ کروں, ہمارے جو اس وقت محترم پروفیسر ڈاکٹر خالد عراقی صاحب کے جو وائس چانسلر ہیں اس وقت, وہ انہوں نے بڑا اچھا اس کو رن کیا ہوا ہے, اور امید ہے انشاءاللہ اور بہتری آئے گی. اور اگر صرف ان کا ایک ایشو یہ ہے کہ ابھی کنفرمیشن اگر آ جاتی ہے نا, تو بہت ساری چیزیں اس وجہ سے رکی ہوتی ہیں کہ وائس چانسلر جب کنفرم نہ ہو تو وہ ان کے ڈیسیجنز میں, ان کے بہت سارے چیزوں میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اس طرح سے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جیسے وہ کنفرم ہوتے ہیں اور بہتری آئے گی. اچھا, دیگر جامعات کے لیے ایک نوجوان کی طرف سے فرسٹریشن کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ جی میں دیگر جامعہ میں ایڈمیشن لینے کے لیے گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میری کرسی پر کسی وڈیرے, کسی جاگیردار, کسی سرمایہ دار کے بیٹے کا پیدائشی حق ہے. تو ایسا کراچی یونیورسٹی میں بھی پایا جاتا ہے آنسر؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں پورا ایڈمیشن کا نظام بہت ہی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کر رہا ہے, اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ سب چیزیں میرٹ پہ ہو رہی ہیں الحمدللہ جامعہ کراچی میں. تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ سیٹ کسی وڈیرے کے لیے یا اس کے لیے ریزرو کر دی گئی ہو, کوئی اس ٹائپ کی ایسی چیز نہیں ہے. اچھا, کیونکہ آپ نے بات کی ہے کہ سندھ حکومت کے انڈر میں جامعات آ رہی ہیں, تو اسی وجہ سے میں نے یہ سوال آپ سے کیا کہ ایسا کوئی آنسر پایا جا رہا ہے؟ نہیں, کوئی ایسا نہیں ہے. سندھ حکومت تو ظاہر ہے اس کو ہیڈ کرتی ہے جامعہ کراچی کو, لیکن اس کا ایک وائس چانسلر ہے جو تمام چیزوں کو رن کرنا, یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. صحیح. تو خالد عراقی صاحب الحمدللہ اس معاملے میں بہت ہی, میں کہتا ہوں اگر میں اس بات کو اس طرح کہوں کہ خالد عراقی صاحب اور عمران خان صاحب میں کیا چیز کامن ہے, تو ایک چیز میں بتاؤں گا, دونوں میں ایک چیز کامن ہے, وہ کسی کی پریشر میں نہیں آتا. اچھا, ہاں, تو یہ الحمدللہ ایک چیز کامن ہے. تو جیسے خان صاحب پریشر میں نہیں آتے, ویسا ہمارے خالد عراقی صاحب بھی کسی کے دباؤ میں نہیں آتے.
کام وہ کرتے ہیں جو ادارے کے لیے بہتر ہے۔ پریشر کوکر بن جاتے ہیں وہ، مگر کسی کے پریشر میں نہیں آتے۔ مگر فیاض صاحب آپ سے مزید آگے سوال میرا ہے کہ آپ لوگ کی کیا نئی حکمت عملی ہے، کیا اسٹریٹجی ہے کہ آگے طلباء کو اور بہت بہترین اور بہت اچھا چانس اور بہت مثبت طریقے سے ان کے فیوچر اور مستقبل کو سراہنے کے لیے کوئی ایسی آپ نے پلان کی ہے چیز؟ طالب علموں کے لیے تو سب سے پہلی بات کہ ان کے جو اسسٹنس کے لیے جو ہمارا پروگرام ہے، اساس پروگرام کے نام سے کام ہو رہا ہے، وہ نیڈی طلباء جو اپنی چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے احساس پروگرام فنڈنگ کر رہی ہے، اور جامعہ کراچی میں بھی بہت سارے فنڈز کا ایشوز جو ہے وہ ریزالو کیا ہے اس حوالے سے کہ نیڈی طلباء خود اپلائی کرتے ہیں اور ان کو ہمارے یہاں جو ڈپارٹمنٹ ہے اس مطلب آپ لوگ احساس کر رہے ہیں؟ احساس پروگرام بالکل احساس ہے الحمدللہ، جس طرح پورے ملک کا احساس کر رہے ہیں اس طرح یہ طلباء ہمارے ملک کی شان ہے اور یہ ملک کی بیک بون ہوتی ہیں ادارے اس پہ، تو ان کو ہم بالکل اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا کل کا مستقبل ہمارے طالب علم ہے۔ تو اگر یہ اچھی طرح سے ان کی کیئرنگ کی جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آگے جا کے اچھا رزلٹ دیں گے۔ تو بالکل ان کی کیئرنگ ہو رہی ہے، احساس پروگرام کے تحت ہو رہی ہے اور بہت اچھا۔ بالکل ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جی طلبہ نے آپ کے پاس سے ڈگری بھی لے لی، بہترین جامعہ سے پڑھ بھی لیا، مگر جو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی سروسز اس ملک میں دینی تھیں، جو اس ملک کے لیے اس نے خدمت کرنی تھی اپنے تعلیم کے ذریعے، اپنی تربیت کے ذریعے، مگر مجبوری کے تحت وہ معاشی طور پہ تنگ آنے کے بعد اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاتا ہے۔ تو آپ لوگ گورنمنٹ میں بھی ہیں اور آپ لوگ یونیورسٹیز کو دیکھ بھی رہے ہیں، تو کیا آپ لوگوں نے اس چیز کے لیے پلان کیا ہے اس مسئلے کے حل کے لیے؟ انوار بھائی، یہ اصل میں بہت ہی بہترین آپ نے کیا ہے، جو فیوچر میں ہم نے بھی کوشش کی کہ ہم پاکستان سے باہر چلے جائیں، یہاں پہ ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے، لیکن اب جو لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں اور رہ رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں پاکستان ہی ہمارا مستقبل ہے، اور انشاءاللہ جس طرح سے ملک گرو کر رہا ہے اور خان صاحب کی پالیسی رنگ لا رہی ہے، انشاءاللہ آپ یہ جو 5 سال پورا ہو اور آپ دیکھیے گا اس کے اثرات ملیں گے آپ کو، کہ اس میں جو لوگ یہ سوچتے تھے کہ پاکستان میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ یہ کہیں گے پاکستان میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور اچھے انداز سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ سب جو ہمارے ایک کہتے ہیں اس کو، میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کے کورس کے ساتھ، آپ کے پروگرامز کے ساتھ، چاہے وہ آپ کسی کو ڈاکٹر بنا رہے ہوں، کسی کو فارمسٹ بنا رہے ہوں، کسی کو آپ اکاؤنٹنٹ بنا رہے ہوں، تو اس کے ساتھ آگے ذریعہ معاش اور معاشی زندگی اپنی بہتر کرنے کے لیے ذاتی طور پہ کچھ ایسا پلان، کوئی ایسا کورس ڈیزائن آپ لوگ؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہ جو جاب اپرچونیٹیز ہیں نا، یہ ادارہ پرووائڈ نہیں کرتا، یہ آپ کی موجودہ حکومت یا دور حاضر کی حکومت پرووائڈ کرتی ہے نا۔ نہیں، میں ادارے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ادارہ بزنس کرنے کا ایک طریقہ، لو انویسٹمنٹ میں بزنس کرنے کا طریقہ، اور اس طریقے سے اپنے ملک میں اپنے جو وسائل ہیں اس کو کارآمد بنانے کا طریقہ، اس طور اور جس سے اس کی معاشی زندگی بھی بہتر ہو۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا رول پلے کرتی ہے آپ کی گورنمنٹ، صحیح، کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کو اور اداروں کو کنیکٹیوٹی دیتی ہے، صحیح۔ اچھا یہ کب ہوتا ہے؟ جب ملک میں جاب اپرچونیٹی ہوگی تو ہوگا نا، صحیح۔ ہمارے یہاں تو جو بیچارے پڑھ چکے ہیں وہ جاب ان کو میسر نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، کیوں کہ ملک میں روزگار بند، جب آپ کی انڈسٹری بند ہوگی، یہ تمام چیزیں کنیکٹ آپ کی انڈسٹری کے ساتھ ہیں نا، جب آپ کی انڈسٹری بند ہوگی، آپ کے پاس کام نہیں ہوگا، روزگار نہیں ہوگا، تو جو بچہ نکل رہا ہے وہاں سے، تو ہم کرتے ہیں اکثر لوگوں کو جاب کو بھیجتے ہیں نا، 6 منتھ کے لیے انٹرنشپ چلے جائیں آپ، جا کے آپ انڈسٹری سے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں، تو جب اپرچونیٹی ہوگی تو کریں گے نا، نہیں تھی۔ اب جب آپ کا ایکسپورٹ بڑھے گا، انڈسٹری چلے گی، اب دیکھیں جو سب سے بڑی چیز جو انڈسٹری بند ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے نا، کہ آپ کا جو طالب علم وہ بے روزگار ہو رہا ہے، ڈگری لینے کے بعد بیچارہ بیٹھا ہوا ہے وہ، تو اس سلسلے میں جو ملک کی پالیسی ہے وہ بڑا عمل کرتی ہے اس چیز پہ۔ یونیورسٹی اپنا رول پلے کر رہی ہے کہ آپ کو گریجویٹ دے رہی ہے، ماسٹرز دے رہی ہے، آپ کے پاس ایجوکیشن پرووائڈ کر رہی ہے، لیکن کنیکٹیوٹی جو اس کی ہونی چاہیے ریاست کے ساتھ وہ نہیں ہو رہی تھی، وہ اب انشاءاللہ ہوگی، چونکہ تمام چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں ملک کی پالیسی پہ، ملک کی معیشت پہ۔ جب وہ بہتری کی طرف جائے گی تو تمام چیزوں کو کنیکٹ ہوگا انشاءاللہ، اور لوگ بھی آئیں گے انڈسٹری سے، اور تمام چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوں گی اس طرح۔ صحیح۔ اچھا، طلبہ نوجوان جب بھی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں
تو وہاں کا فرسودہ نظام بالخصوص پاکستان میں دیکھنے کے بعد وہ ارادہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے سیاست کی طرف اب رخ کرنا ہے، اس نظام کو ہم نے ہی بہتر بنانا ہے، مگر سیاست میں آنے کے بعد بھی ان کو بہت سارے مسئلے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ تو تحریک انصاف میں بھی یہی پایا جا رہا ہے کہ جو طلبہ آ رہے ہیں وہ بھی پریشانی کے شکار ہیں، یا ان کے ساتھ کچھ بہتری والا معاملہ ہے؟ نہیں، ہم نے تو تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف نے اور خصوصاً ہمارے عمران خان صاحب نے ایک بہت ہی کلین چیزیں دی ہوئی ہیں کہ آپ نے اگر پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنا ہے تو ایک واضح آپ کے پاس پالیسی موجود ہے کہ آپ جب بھی اس کو جوائن کریں اس نیت سے کریں، اس نیت سے کریں کہ ہم نے بیٹرمنٹ لانا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس میں دیر تو لگ سکتا ہے چیزوں کو کرنے میں، وہ سب فوراً کہتے ہیں نا کہ امیجیٹ نہیں ہو سکتی چیزیں، تو اس سسٹم کا حصہ بنیں اور چیزوں کی بہتری کی طرف کام کریں تو انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی۔ بالکل۔ ناظرین محترم، سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے، سیاست ہمارے نبی نے بھی کی، صحابہ نے بھی کی، اہل بیت نے بھی کی، تابعین تابع تابعین اولیاء کرام نے بھی کی۔ سیاست لفظ نکلا ہے حکمت سے، اور جس کمپنی کا ڈپارٹمنٹ سیاست ہے اس کمپنی کو ہم کہتے ہیں مذہب۔ یہ مذہب کا حصہ ہی ہے سیاست، مگر سیاست میں آنے کے بعد اپنی ترجیحات اور ذاتی مفاد کو ترجیح دینا قومی مفاد کے بجائے، تو یہ بہت زیادہ بری چیز ہے۔ ہمیں چاہیے، ہم لوگ تمام لوگوں کو چاہیے کہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، ملک کو بہتر بنانے کے لیے سیاست کو قومی مفاد کے تحت ہی جوائن کیا جائے، اور نیت بھی یہ رکھی جائے کہ جی سیاست میں آ کے ہم نے قوم، ملت، ملک کی خدمت ہی کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان انوار خان یوسف زئی کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے طرز کے ساتھ، ایک نئے پروگرام میں۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔